अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्कदू टीवी और मैं हूं नजमुल हसन। वफाक और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई और वहां पर हुकूमत तब्दील हुई, जिसके बाद ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में भी अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी और हुकूमत तब्दील होगी। और इस बात का दावा जो है वो अपोजिशन जमातों ने भी किया था। इसी पर और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी व समाजी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान व सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफ़िज़ुर रहमान साहब। सर बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक़्त दिया। आज रियाज़ गाज़ी साहब जो कि आपके देरीना कारकुन हैं, उनके रिहाइशगाह पर आपके पार्टी कारकुनों का यहाँ पर मीटिंग भी हुई, तवील तरीन भी रहा। तो सर सबसे पहले आज के आपके इस दौरे का मकसद और इस मीटिंग के हवाले से आप ज़रा आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कर्दू टीवी का शुक्रिया। मैं असल में आज हम अपने साथियों के साथ आया था। यहाँ पे हमारे 3 जो अहम तरीन साथी हैं उनके घरों में फौतियाँ हुई थी। मोहतरम हमारे सुल्तान अली खान साहब हैं, हमारे उनकी वालिदा फौत हुई थी, और अशरफ सदार साहब उनकी वालिदा फौत हुई थी, हमारे वो सलीम बेग साहब उनकी वालिदा फौत हुई थी। तो मैं कुछ अर्सा इस्लामाबाद में था, तो इसलिए यहाँ आज तो मकसद सिर्फ फातिहों के लिए आए थे और इन सब के घरों में गए, फातिहा की। आज यहाँ कारकुनों के साथ एक छोटी सी नशिस्त थी रियाज साहब के पास। उसके अलावा आपके प्रेस क्लब में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो अब अच्छा ये हो गया, देखें पहले हम जब स्कर्दू आते थे तो सोचते थे कि कितने घंटों में पहुंचेंगे, 9-10 घंटे लगते थे, और ये प्लान बनाते थे हफ्ते से पहले वापस नहीं जाना है स्कर्दू से। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सड़क अच्छी बन गई है, आप सबकी दुआओं से, नवाज शरीफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आए थे 2 घंटे में, 2.25 घंटे में गिलगित से स्कर्दू पहुंचे थे। तो अभी यही इरादा है कि वापस जाएंगे रात को। इस फैसिलिटी का फ़ायदा यही होगा कि आना जाने भी हो जाएगी, इसलिए। सर इसके बाद हम चलते सर वफाक की जानिब। वफाक में पीडीएम की हुकूमत आने के बाद अवाम ये सोच रही थी कि इमरान खान की हुकूमत में चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और इस हुकूमत के आने के बाद अवाम को रिलीफ मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज अगर महंगाई को देखें तो महंगाई का जो जिन है वो अब बोतल से बाहर आ गया और बहुत बेकाबू होता जा रहा है। और पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसकी जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा होने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं सर कि ऐसे कौन से अवामिल है जो कि जिसकी वजह से ये महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है? एक तो देखें, खान साहब ने जिस तरीके से मुल्क को चलाया, आप सबको बखूबी इस चीज़ का इल्म है। शुरू में जी IMF में जाना नहीं है, साल 1.5 साल उसमें ज़ाया किया। डॉलर जो है वो पहले, हालांकि यही जो तेल है ना, जो पहले 135 पे भी गया था, लेकिन आपका डॉलर जो है वो 105 106 में होता था, तो आपको ज़्यादा जो है वो महंगा नहीं पड़ता था। खान साहब ने ये डॉलर का जो है वो फ्री फॉल कर दिया, 180-90 तक पहुंचा दिया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस जो बढ़ी थी ऑयल की, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब भी, कोई दुनिया में मुल्क ऐसा नहीं है कि जो सस्ता तेल खरीद के, महंगा खरीद के सस्ता बेचता हो। 70 साल पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि आपने सस्ता जो है वो महंगा तेल खरीदा हो और सस्ता बेचा हो। हाँ, जो बचत करते थे सिर्फ ये करते थे कि आपको मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम में बाहर से आपको 180 रुपए में पड़ता है, तो आप 210 में दे रहे हैं, तो वो प्रॉफिट जो है वो कभी 10 रुपए करते थे, कभी 20 रुपए करते थे, कभी उसको पेट्रोलियम लीवी का नाम देते थे, कभी उसको सेल टैक्स का नाम देते थे। अब ये हुआ कि खान साहब ने तेल का रेट बढ़ाते बढ़ाते, चूंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी, इधर डॉलर जो है रुपया के मुकाबले में बढ़ रहा था, खान साहब ने फेडरल में जो अदम इत्मीनान जमा हो गई, उसने IMF के साथ जो मुआहिदा किया था कि हम पेट्रोलियम लीवी बढ़ाएंगे, रेट यहाँ तक लेके जाएंगे, हर महीने 4 रुपया फ्यूल में बढ़ाएंगे, तो जब अदम इत्मीनान दाखिल हो गई, एकदम उसने बढ़ाने की बजाय कम कर दिया, जिसकी वजह से हर महीने आपके खजाने के ऊपर 120 अरब रुपए का बोझ आया। 120 अरब रुपया आप इधर से दे रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल हालात में इन्होंने गवर्नमेंट ली है फेडरल में, और अनपॉपुलर फैसले कर रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल कास्ट है। आम आदमी को इससे लेना देना नहीं है। आम आदमी तो देख रहा है कि महंगाई हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसका आम आदमी को कोई भी जवाब देंगे वो नहीं मानेगा, इसलिए कि उसकी गुंजाइश से बाहर हो गई है। तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, कुरान ने भी कहा है।
اگر یہ مشکل فیصلے ملک کے لیے ناگزیر تھے، ہو گئے ہیں، کر دیے گئے ہیں، تو امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ اس کا ڈویڈنڈ 6 مہینے بعد پاکستان کو، عوام کو ملے. وہ اس طرح مل سکتا ہے کہ بالفرض آپ کا ڈالر جو ہے پچھلے دنوں تھوڑی سی ایک حرکت سے وہ 5-6 روپے گرا تھا. بالکل اگر آگے آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے، سعودی عرب نے آپ کو کچھ فائنینسنگ کرنی ہے، کچھ اور ڈونر ایجنسیز نے کرنی ہے، وہ جب ہو جائے گی تو آپ کا ڈالر آتا ہے 180 پہ یا 170 پہ، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آئل میں ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ کی جو امپورٹ ہیں آئٹم، اس وقت 2 چیزیں بہت ہائی پرائز پہ گئی ہیں. ایک کوکنگ آئل، ڈالڈا وغیرہ جو عام گھروں میں استعمال ہوتا ہے، وہ 90% امپورٹ ہو رہا ہے ملیشیا سے اور انڈونیشیا سے. آپ ڈالر میں اس کو منگوا رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے یہاں پہ ریٹ اس کا دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو جب آپ کا ڈالر روپے کے مقابلے میں روپیہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ریلیف 6 مہینے بعد مل سکتا ہے. اس وقت مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے جو سنگل ڈیجٹ میں آنی چاہیے. اور آپ کے جو پی او ایل کے ریٹ ہیں دنیا میں آج بھی کہنے کے لیے تو بات ہی کہ سعودی عرب میں اس وقت پاکستان سے زیادہ ریٹ ہے تیل کا، لیکن ان کی پر کیپٹا انکم زیادہ ہے، ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے. ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو کڑوے فیصلے لیے گئے، ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا، یہ بات حقیقت ہے. یہ سیاسی بیان نہیں، اگر ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نخواستہ تو اس کے بعد آپ کے ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ جاتے کہ آپ کے ساتھ جو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ان پاپولر فیصلے کیے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ پولیٹیکل اس کی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑے گی، یا اس کا ہم نے ڈویڈنڈ عوام کو جلد از جلد دینا پڑے گا. تو تب جا کے شاید بہتری ہوگی. یہ اس وقت ہماری جماعت اور اس وقت اتحادی حکومتیں، مین تو ہم جماعت ہیں جو حکومت میں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، وہ اس نے اپنی پارٹی کے جو پولیٹیکل کاسٹ ہے اس کو ایک طرف رکھا ہے، نیشنل کاسٹ کو آگے کیا ہے. پولیٹیکل کاسٹ کو ہمیں نقصان ہو رہا ہے، نیشنل کاسٹ مضبوط ہو رہا ہے. سر اس کے بعد ہم بات کریں سر گلگت بلتستان کی صورتحال کی. ریسنٹلی یہاں پر صوبائی حکومت کی جانب سے 2022 اور 2023 کا جو بجٹ ہے وہ پیش ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور گلگت بلتستان کے مختلف جو محکمے ہیں ان کو مزید امپاور کرنے کے لیے، ان میں بہتری لانے کے لیے کیا یہ بجٹ ٹھیک تھا؟ دیکھیں، یہ بجٹ تو اول تو وزیر خزانہ صاحب تو ناراض بیٹھے ہوئے تھے، میں تو بجٹ پیش نہیں کروں گا. ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی بجٹ کی، پری بجٹ کوئی سیمینار نہیں ہوا، پری بجٹ کوئی سیشن نہیں ہوا اسمبلی کا. اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو یقین کریں مجھے حیرانگی ہوئی ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، میں خود 2 سال وزیر خزانہ رہا ہوں، میں نے خود اس شعبے میں کام کیا ہے. تو آپ میڈیا کے دوستوں سے میری گزارش ہے، اس بجٹ کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں. آپ اس کو بجٹ کہا جائے گا؟ بجٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اسمبلی میں وہ چیز لے کے جاتے ہیں، جی بی کا ہائیسٹ ترین فورم ہے، وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگر لے جائے جاتے ہیں. آپ فجنگ نہیں کرتے فگر کی، آپ جعل سازی نہیں کرتے وہاں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا بجٹ کا ہجوم اتنا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں، 12 ارب روپے ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، ٹھیک ہے جی، پچھلے سال بھی 12 تھا، 7 ارب انہوں نے لیپس کروایا اپنی نااہلیوں سے. ہم 19 ارب روپے لاتے تھے، 100% خرچ کرتے تھے. اب بھی 12 ارب ہے، ٹھیک ہے جی، 2 ارب افاد کا شیئر ہے، 14 ارب ہو گیا، ٹھیک ہے جی. 39 ارب روپیہ، 41 ارب کے قریب تنخواہیں ہیں. تو نان ڈیولپمنٹ ٹوٹل بنتا ہے کوئی 47 ارب. 47 اور 12 کر دیں، اور 8 ارب روپیہ آپ کی گندم سبسڈی کا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہے. یہ ٹوٹل ملا کے 75 ارب روپیہ بنتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو اسمبلی نے اب پاس کرنا ہے، جو مینڈیٹ ہے. اینول ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسمبلی میں جاتا ہے. پی ایس ڈی پی کا کوئی منصوبہ اسمبلی میں لے جا کے اپنے بجٹ فگر میں آپ نہیں ڈال سکتے. چلیں آپ ڈال دیں، وہ 10 ارب روپے کی لوکیشن ہے پی ایس ڈی پی کی، آپ اس کو بھی ڈال دیں 85 ارب. تو 119 ارب روپے ہیں کہاں، کدھر سے آئے ہیں؟ 119 ارب روپیہ، یعنی 1 ارب 19 ارب روپے کا انہوں نے کہا ہم نے اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا. خسارے کا بجٹ تو آج تک جی بی میں پیش نہیں ہوا. 9 ارب یہ بتا رہے ہیں جی خسارہ ہے. 9 ارب خسارہ کون سا ہے؟ آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ میں تو یہ کہتے ہیں خسارہ نہیں ہے، جبکہ ہم سیمنٹ کی بوری 400 روپے کی تھی نا، اس وقت ہم یہاں 21 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کرتے تھے. آج 1300 روپے کی ہے، 12 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہے.
ان کا خسارہ کہاں ہے؟ ان کا جو بجٹ میں کٹ لگی ہے نا، وہ تھوڑی بہت ہم نے بھی گزارش کی تھی، وہ یہ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، جس میں پی او ایل ہوتا ہے، تنخواہیں ہوتی ہیں، ٹی اے ڈی ہوتا ہے، اس میں پچھلے دور میں، ہمارے دور میں گورنمنٹ چلانے کے لیے تنخواہوں کے علاوہ 3 ارب روپے تھے جب ہم گورنمنٹ چلاتے تھے. ہم نے انہی 3 ارب روپے میں سے ویسٹ مینجمنٹ بھی بنایا، 1122 بھی بنایا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بھی بنایا، اور انڈومنٹ فنڈز بھی بنایا، ہیلتھ، ایجوکیشن، جی بی آر ایس پی فلان. ان کے پاس گورنمنٹ چلانے کے لیے تنخواہوں کے علاوہ آپ یقین کریں 11 ارب روپے تھے. گزشتہ سال جو گزرا سال، ہمیں پہلے اس کا تو حساب دینا. گزشتہ جو 2021-22 تھا، اس میں انہوں نے جو اسمبلی سے بجٹ پاس کروایا تھا، اس میں ان کے پاس نان ڈیولپمنٹ تھا کوئی 51-52 ارب روپیہ، جن میں تنخواہوں کا بل نکال کے، پی او ایل کا بل نکال کے ان کے پاس بچتے تھے تقریباً 11 ارب روپے. ہم نے 3 ارب سے گورنمنٹ چلائی ہے، ان کے پاس 11 تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس 3 ارب روپے میں سے ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بنایا، جو ادارے بنائے آپ کے سامنے، ہاسپٹل بنائے، فری بکس دیے، جو بھی آپ کے سامنے ہے سب کے ساتھ. ہم پوچھتے ہیں اس 11 ارب روپے میں کوئی ٹینجیبل پروجیکٹ ہمیں دکھائیں، کوئی ایک پروجیکٹ ہمیں دکھائیں. ایون وہ اسکولوں کی کتابیں تھیں، وہ بھی انہوں نے 6 مہینے ڈیلے کر دی. اسپتال کی دوائیاں تھیں، وہ بھی 6 مہینہ انہوں نے ضائع کر کے لوگوں کو دوائی کے لیے ترسایا. ایسا ہے نا جی، یہ فیکٹ ہے نا جی. اب دوسری بڑی فجنگ کیا ہوئی ہے، ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے 2015 میں، تو ہمارا ٹوٹل صوبے کا اپنا جو ہے وہ کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے پہلی دفعہ صوبے کا کنسولیڈیٹ اکاؤنٹ بنایا، جی بی کی اپنی جو انکم ہے اس میں ڈال دی. تو کتنی تھی؟ 17 کروڑ روپے. جی بی کی اپنے نان ٹیکس ریونیو 17 کروڑ ساری. ہم نے جب گورنمنٹ چھوڑی ہے تو 85 کروڑ پہ چھوڑی ہے. اور آج جب ان کی گورنمنٹ آئی 1.5 سال میں، تو وہ واپس 60 ارب پہ آیا ہے نان ٹیکس ریونیو. اب انہوں نے کہا ہم 3 ارب روپے وصول کریں گے اگلے 1 سال میں. میں حیران اس بات پہ ہوں، ہم نے 85 پہ پہنچا کے دیا، یہ 100 پہ نہیں لے جا سکے، اس کو 65 پہ لے آئے گزشتہ سال. اب اگلے سال انہوں نے کہا جی 3 ارب روپیہ ہم نان ٹیکس ریونیو وصول کریں گے. نان ٹیکس ریونیو 3 ارب وصول کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ بجلی کو آپ 11 روپے کر دیں، ٹینڈر کا فارم جو 1,000 کا ٹھیکیداروں کا ہے وہ 10,000 کا کر دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کس طرح سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. پھر تیسری بڑی بات، یہ پہلی بجٹ ایسا ہے کہ سموتھ پاس ہوا ہے، یہ بھی آپ پوچھیں گے آگے. ٹھیک ہے جی. ہمیں حیرانگی ہے کہ اپوزیشن کے سارے ممبران انکلوڈنگ میری پارٹی کے، یا تو اس بجٹ کے اندر کوئی کارنامہ ہے جو ابھی تک عوام اور آپ اور ہماری نظروں سے اوجھل ہے، کہ سب بغلیں پہ جا رہے ہیں جی. ڈیولپمنٹ فنڈ مل گئے، اور یار تم پورے جی بی کے نمائندے ہو، ملک میں آسٹریٹی میجرز چل رہے ہیں، سپر ٹیکسز لگ رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اور لوگ مطالبے کر رہے ہیں کہ جناب اپنی لیوش لائف کو کم کرو، اخراجات کم کرو. جی بی کی پہلی اسمبلی ہے جس نے اپنی تنخواہیں جو ہے وہ 60% بڑھائی. تنخواہیں بڑھنی چاہیے اسمبلی ممبران کی بھی، لیکن وہ اتنی بڑھائے نا جتنے سرکاری ملازم کی بڑھی ہے. اب مجھے بتائیں، ہم کل انہوں نے ڈیفیسٹ کا ذکر کیا اپنے بجٹ کا کہ ہمیں 9 ارب روپے کا خسارہ ہوگا، یعنی وفاق ہمیں پے کرے. اب وفاق کے پاس جائیں گے ہم لوگ تو وہ پوچھے گی نا کہ پنجاب کے سی ایم کی تنخواہ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ہے. آپ غریب ترین صوبہ ہے نا، آپ جس بیس پہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ 8 لاکھ تنخواہ لیں گے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جو ہے وہ 1.25 لاکھ تنخواہ ہے، آپ 7.5 لاکھ لیں گے تنخواہ. اور 120 دنوں میں اس نے جناب 10 دن بھی اجلاس نہیں کیا. یہ بڑا سوال ہے. باقی کسی صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ ہائیسٹ تنخواہیں ہیں کے پی کے، اس میں بلوچستان میں، ان کی ہیں 2.5 لاکھ، ہمارے 3.5 لاکھ 4 لاکھ کر دی گئی. یار عوام کے نمائندے ہیں آپ لوگ، آپ کو عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے یہ پوزیشن اس لیے دی ہے کہ ہماری حالت بدلو، آپ اپنی حالت بدلنے میں لگ گئے. یہ بڑا افسوسناک کام ہے. ہاں آپ ضرور بڑھاتے، اپنی پارٹیوں سے مشورہ کرتے. ہم سے اب یہ کہتے ہیں جی نون لیگ کے غلام محمد صاحب نے ایک بل پیش کیا تھا سال پہلے. اچھا جی ٹھیک ہے، اس میں موجودہ بزدار 2 سی ایم برابر انوالو ہے. اس نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے ممبروں کو کہا کہ کرو جو کرنا ہے. پچھلی دفعہ جب انہوں نے یہ کوشش کی تو ادھر سے ان کا جو خان صاحب سو کال جو پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا جی یہ میں نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے نہیں کیا. آج وہ پرائم منسٹر کی کرسی میں نہیں ہے تو اس کی بات یہ نہیں سن رہے. مثال کے طور پر میں تو اپنے وزیر اعظم کا، نواز شریف کا، جب جیل میں بھی تھا میں ان سے پوچھتا تھا سر کیا حکم ہے، ہم عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا تھا. آج یہ ثابت ہوا کہ یہ اپنے عدم اعتماد کے لیے، اپنی کرسی بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں.
لہٰذا یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ممبران اسمبلی کو بیٹھ کے اس پہ غور کرنا چاہیے. عوام میں آپ اعتماد کھو دیں گے. عام آدمی غریب آدمی رل رہا ہے, وہ یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے ووٹ سے آئے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ممبروں کے اخراجات ہوتے ہیں, ان کے دفتر چلتے ہیں, بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں, ضرور بڑھائیں ان کا, لیکن کم سے کم آپ اتنی ہی بڑھائیں نا جتنا سرکاری ملازم کے بڑھا رہے ہیں. اور آپ نے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صوبے میں سب سے بڑی اس وقت ویزیبل نظر آتی ہے نا آپ سب, پورے صوبے میں نیٹ اینڈ کلین کرتی ہے. وہ 500 لوگ ہیں. آپ کی 1122 ہر گھر میں پہنچتی ہے نا جی, ہر حادثے میں پہنچتی ہے. آپ نے ان کی تنخواہیں 5% بھی نہیں بڑھائیں جی. یہ کمپنیاں ہیں, پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. وہ خدا کا خوف کرو یار, ہر کام احتجاج کی بات کرو گے آپ. کل آج رسک الاؤنس کے لیے تمام میڈیکل ہماری فیکلٹی ہے جو انہوں نے سب نے ہڑتال کیا ہے. بھائی ایک آدمی کورونا ہم نے زیرو کر کے دیا تھا, انہوں نے دوبارہ کورونا پیدا کر دیا. اب کل یہی ہیلتھ کے ملازمین ہیں جو ہیلتھ ورکر ہیں, پولیس سپاہی ہیں, انہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑنا ہے. ان کو آپ نے رسک الاؤنس بھی نہیں دیا جو ہم منظور کر کے گئے ہیں, پیسے رکھ کے گئے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ اس کو بجٹ کہنا میں سمجھتا ہوں بجٹ کی توہین ہے. اس پہ نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے, نہ پبلک کو اس کا پتہ ہے. اس کے 119 ارب روپے مجھے اگر ان کے وزیر خزانہ ثابت کر دے, 9 ارب خزانہ نکال دیں. مجھے پاکستان کا کوئی صوبہ بتا دیں جو پی ایس ڈی پی کے منصوبے اپنی اے ڈی پی میں ریفلیکٹ کرتا ہو, لا کے مجھے بتا دیں. تو اس لیے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بجٹ کو پڑھیں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں, اور ان کو منہ پہ ماریں کہ بھئی تم لوگ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو عوام کے ساتھ. ایک طرف تو کہتے تھے 50% کٹ لگایا, ابھی آپ نے پچھلے سال سے زیادہ کا بجٹ اسمبلی میں فگر پیش کیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی بی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ نمائندے اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں, چاہے میری جماعت کے ہیں چاہے کسی بھی جماعت کے. اس کے پیچھے دراصل جو ہاتھ ہے وہ بزدار 2 کا ہے, خالد خورشید کا, سی ایم کا. وہ خود جو ہے وہ یہ چاہتا ہے, اس نے یہ خود ہی لے جا کے گورنر سے جلدی جو ہے وہ اپروو نہیں ہوا تب بھی اسمبلی میں لا کے پیش کر دیا. اس کے پاس اختیار ہے. دیکھیں گورنمنٹ میں جب بھی فائنینسز انوالو ہوتے ہیں نا, میں اس میں فائنانس کمیٹی کے بھی چیئرمین رہا ہوں, جب بھی کوئی بل اسمبلی میں آتا ہے, مثال کے طور پہ کدھر گیا ہمارا رنگدیو صاحب, ادھر اللہ منسٹر صاحب, ہمارے دور میں ہمارے کچھ ممبران نے اسمبلی میں ایک بل پاس کیا اکثریتی رائے سے, جی ممبران کی پکش اینڈ پرویلیج کے علاوہ ان کی جو پنشن ہونی چاہیے, ہماری تنخواہ سے کچھ کاٹا جائے, ہماری کوئی پنشن ہو. بل پاس ہوا اسمبلی سے, ہم نے اس پہ اعتراض لگایا ایز اے چیف منسٹر. میں نے کہا یار یہ فائنانس کمیٹی کا اس میں انپٹ کہاں ہے, فائنینشیل انپٹ کہاں ہے. مجھ سے ناراض ہوتے رہے ہمارے دوست احباب, لیکن میں نے اس پہ بضد ہوا اور ہم نے اس کو منظور نہیں کیا. اس لیے کہ ہم نے کہا پہلے عوام کی حالت بدلے, بہتر ہو جائے, ہم اپنے لیے بھی ضرور سوچیں گے بعد میں. اب تو یہ ایسا کرائسس آیا کہ سپر کرائسس ہے ملک میں. اس وقت میں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے اندر, بجٹ سے پہلے ایک اجلاس کیا جاتا ہے, 1 ڈے بجٹ سے 1 دن پہلے اسپیشل اجلاس کیا جاتا ہے, اس میں یہ کیا جاتا ہے. اب ہمارے ساتھی ہیں, ہم سمجھتے ہیں, میں بھی سیاسی آدمی ہوں, اخراجات ضرور ہوتے ہیں, لیکن اخراجات آپ اپنی پولیٹیکل ویلیوز پہ آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے. تو میری گزارش ہوگی کہ اسمبلی کے تمام ممبران سے جو ہمارے ہیں دوست ہیں, اس پہ غور کریں, ریشنلائز کریں, مناسب کریں. پاکستان کی جس اسمبلی کے سب سے زیادہ تنخواہیں اس کے برابر کر لیں, اس سے آگے تو نہ جائے نا. کل ہم نے جانا ہے اسلام آباد میں جا کے مانگنا ہے پیسے, انہوں نے ہم سے یہ پوچھنا ہے کہ اچھا جی آپ تو سب سے امیر ترین صوبہ ہے, سب سے زیادہ آپ چیف منسٹر کی تنخواہیں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ دوبارہ غور ہونا چاہیے. سر تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کے جو اس وقت جو پی ڈی ایم کے جو اپوزیشن جو جماعتیں ہیں, کیا انہوں نے اپنی تنخواہوں کے لیے خاموشی اختیار کر لی, یا ان کے حلقے میں اسکیمیں دی گئی ہیں؟ دیکھیں اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے, ہم تو اپنے ممبران سے گزارش کریں گے کہ وہ پارٹی کو بریف کریں گے آ کے. ہم نے کل پرسوں ان کو کہا کہ آ کے ہمیں بریف کریں, کیا وجوہات تھی کیا نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر امجد صاحب ہیں, ان کو چاہیے تھا لیڈ لینی چاہیے تھی, عوامی ایشوز کو اٹھانا چاہیے تھا, اور ساری اپوزیشن کا اجلاس بلانا چاہیے تھا. میں تو اسمبلی میں نہیں ہوں, لیکن میری پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں امجد حسین صاحب ہیں. ان کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس بلا کے اپنے ایک لائے عمل اپنی جماعتوں سے پوچھ کے وہاں پہ وہ انپٹ دے دے اسمبلی میں, بلا وہ منظور ہو نہ ہو. صحیح سر. سر ابھی آپ نے یہاں پر عدم اعتماد کے خطرات کی آپ نے ذکر کیا سر, تو عوام یہ توقع کر رہی تھی, یہ یہاں پر تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ وفاق میں حکومت کی تبدیلی کے بعد گلگت بلتستان میں بھی حکومت تبدیل ہوگی, عدم اعتماد پیش ہوں گے, اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی بھی بیٹھک ہوئی اس معاملے پر. تو کیا وجہ ہے سر کہ عدم اعتماد کیوں ناکام ہوئی؟
دیکھیں یہ آپ کوئی ایک ایسی خبر نکالیں جس پہ مسلم لیگ نون نے یہ بیان دیا ہو کہ ہم عدم اعتماد کر رہے ہیں. ہمارا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹس تھی, ہم نے انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا تھا. ہمارا جا کے تقریباً آج سے 1 مہینے پہلا متحدہ پوزیشن کا ایک اجلاس ہوا, جس میں اتفاق ہوا کہ ہم اس کو اپنی سینٹرل لیڈرشپ سے شیئر کریں گے, وہاں سے منظوری لیں گے. ابھی تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ نے ہمیں کوئی اس بارے میں حتمی منظوری نہیں دی ہے. صحیح. اس وجہ سے ہم نے کوئی فرنٹ پہ آ کے کوئی بیان بازی نہیں کی. عدم اعتماد کا جو ماحول گرم کیا گیا تھا, ان کی پی ٹی آئی کی اپنے آپس میں جو دھڑ بندیاں ان کے اندر جو گروپس ہیں ان کی آپس میں جھگڑے تھے, وہ کوئی ان ہاؤس چینجنگ کے چکروں میں تھے. ہم نے یہ پرنسپل پوزیشن لی کہ بھئی ان ہاؤس چینج کرنا پی ٹی آئی کے دوستوں کے آپس میں ہے تو ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے ممبر اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اس لیے کہ پی ٹی آئی کے ایک سی ایم کو نکال کے دوسرا سی ایم لانا ہے تو ہمارے لوگ کیوں اس کو ووٹ کریں گے, ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنیں گے. ہم یہ چاہیں گے, ہماری پارٹیاں یہ چاہیں گی, اپوزیشن یہ چاہے گی, جو ہماری 9 ہیں 10 ہیں اپوزیشن کے ارکان, ہم یہ چاہیں گے کہ اپوزیشن کا کوئی ممبر آ کے چیف منسٹر بن جائے تاکہ وفاق کے ساتھ جو گورنمنٹ کے ایشوز ہیں وہ سیٹل ہو سکے. اس لیے ہم عدم اعتماد چاہیں گے نا. اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی خالد سے ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, اس کو کرسی سے اتار کے کسی اور کو بٹھایا جائے. ہم نے ایک پورا ریفارم سٹرکچر پہ بات چیت کی ہے جو ہماری اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بات ہوئی, جس میں زمینوں کے ایشوز ہیں, جس میں آپ کے جو ہے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, جس میں ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, جس میں جو بہت سے ایشوز ہیں, جس میں کنسنسس ایشوز کے اوپر جب ہمارا ہوگا. پھر ہم نے دونوں نے پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے, بلاول صاحب سے گزارش کی ہے, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. وہ کمیٹی ڈیسیجن لے گی کہ ہاں جی بی میں نو کانفیڈنس کرنا ہے یا نہیں کرنا. چھوٹا سا صوبہ ہے, پولرائزیشن ہم زیادہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے تھے یہ کہ یہ لوگ کام کریں, ڈیلیور کریں, کچھ نہ کچھ کام کریں. اور ہماری آج بھی خواہش یہ ہے کہ یہ اپنی جو ہے وہ کھول سے باہر آ جائیں, اپنے عیاشیوں سے باہر آ جائیں, 2 نمبریوں سے باہر آ جائیں, اور جی بی کے عوام کا پیسہ جو ہے اپنی. اب دیکھیں نا, آج مجھے بتائیں, میرا وزیر اعظم تھا نواز شریف صاحب, اس نے اس خطے کے لیے جو بھی کیا آپ کے سامنے, میں نے ایکس پائی اس کی سیکیورٹی کے لیے نہیں دیا تھا. آج خان صاحب کے پاس 300 لوگ ہیں اسلام آباد کے, 200 لوگ ہیں پنجاب کے, اور آپ کے 40 جوان جی بی کے کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ ایک نوجوان پولیس کا جو ہے آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, وہ تو میں تو پی ٹی آئی کا ورکر ہوں. یہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ یونیفارم پہنا کے لوگوں کو آپ ان کو پی ٹی آئی کا ورکر بنا رہے ہیں. کون ٹرسٹ کرے گا پولیس پہ؟ کس طریقے سے آپ پولیس کی ایسی کی تیسی کریں. یہ جی بی میں جو آئی جی ہے اس کی رسپانسبلٹی اپنی پولیس فورس کو سنبھالے. آپ نے خان کو سیکیورٹی کس کی جات سے دی ہے؟ خان کو سیکیورٹی دینا فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, اور اس نے دی ہے بھرپور. اس غریب علاقے سے ان میں سے ایک لڑکا پی ٹی آئی کا تھا, ڈھونڈ کے پی ٹی آئی والوں نے اس کی ویڈیو بنا لی. 4 کل میرے سیکٹریٹ پہنچے ہوئے تھے, 6 مجھے اس دن اسلام آباد میں آ کے پنجاب ہاؤس میں ملے ہیں. ہمیں روٹی نہیں ملتی ہے, ہمیں رہائش کوئی نہیں ملتی, ہم در بدر ہیں یہاں پہ. یہ آئی جی صاحب جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں؟ چیف منسٹر صاحب کو تو چلو لگتا ہے ایسے ہی کہ اس نے جو خان نے کہا وہ کرنا. اتنا ڈرپوک آدمی ہے کہ اس نے 300 اسلام آباد کے, 50 رینجر, 200 کے پی کے, اور پھر ہمارے بھی. اور یار تم وزیر اعظم ہو, تم تو ڈر, ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جھکتا میں. ہر درگاہ پہ تو تم سجدے مارتے ہو, اور ہر صوبے سے پولیس جمع کی ہوئی ڈر کے مارے, اور تم گھر سے باہر ہی نکل سکتے ہو. جی بی کے پولیس تم نے رکھی ہوئی ہے وہاں پہ, کس لیے رکھی ہے؟ یہ میں کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, یہ پوچھ گچھ ہوگی. جی بی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے فیڈرل کسی شخص کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کرنا. میں صوبے کا چیف منسٹر ہوں, میں نے یہاں 200 ارب روپے لگائے ہیں, میرے پاس 4 سپاہی ہیں, اس کے علاوہ میں نے الاؤ نہیں کیا. میں نے کہا نہیں یار بس ٹھیک ہے, یہ گزارا ہے گورنمنٹ نے, یہ انٹائٹل کیا ہے. تو میں اپنے صوبے کے 20 جوان میرے پاس نہیں ہے, کل یہ سی ایم نہیں رہے گا اس کے پاس بھی نہیں ہوں گے. تو آپ نے کس کھاتے میں دیے وہاں پہ, کس قانون کے تحت دیے ہیں جی بی کے جوان وہاں پہ ڈیوٹی کرے؟ تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یہ جو منمانی ہو رہی ہے, یہ من پسند فیصلے ہو رہے ہیں, بے دریک پیسہ اڑایا جا رہا ہے. 1 ارب روپے بجلی پہ پھونکا ہے, رینٹ کے جنریٹروں پہ, جو ہم نے آج پریس کانفرنس کر کے بتایا, اس وقت بھی بتایا. آج کردو شہر کے اندر 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اگر ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ اگر آپ جنریٹر لے آتے 4 یہاں شیڈ پڑے ہوتے تو آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. آج کردو میں پینے کے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. ہم نے ہمارے حصے کے کام تھے, ہم نے یہاں بریجز بنائے, اسکولز بنائے, کالج بنائے, یونیورسٹیز بنائی, ضلع بنائے, جو ہم سے ہو سکتا تھا.
پانی کی طرف ہم دھیان نہیں دے سکے. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ شتنگ نالے کا منصوبہ کرتے, آپ ڈرلنگ کرتے, اسکردو میں لوگوں کو پینے کا پانی دیتے. پریس کلب کی چوری ہوئی ہے 20 دن سے, آج زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک اس کے چور نہیں پکڑے گئے. کتنے افسوس کی بات ہے. لہٰذا آپ کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج میں نے پریس کانفرنس بھی کہا, اسکردو میں فوری طور پر 5 سے 10 کروڑ روپیہ صوبائی گورنمنٹ دے دے. چیف سیکرٹری صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پینے کا پانی ہے اس کی ڈرلنگ شروع کی جائے. اب گلگت میں 300-400 فٹ پہ ڈرلنگ کر کے پانی نکالا جا رہا ہے. بورنگ کریں, یعنی 8 سے 10 کروڑ روپے فوراً لگانے کی ضرورت ہے ڈرلنگ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم 5-6 کروڑ روپے لگا کے 1000 CCTV کیمرے, تمام بینکس, تمام کمرشل ادارے وہ بھی اپنے کیمرے لگائے. 1000 CCTV کیمروں کی ضرورت ہے اسکردو میں. گلگت میں سیف سٹی پروجیکٹ نے گلگت کو سیف کیا ہے. لہٰذا ہمارا وہ جو منصوبہ جو SPU کا ہے اس میں سے پیسے نکالیں, اس میں ہم نے بجٹڈ کیا ہوا ہے, وہ پیسے فوراً اسکردو میں لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو شتنگ نالے کا ایشو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو, یہ لوگ ہم تو سمجھ رہے تھے ایک منصوبہ اس حکومت کو دیتے ہیں, باقی ہم کر چکے ہیں, تو ان سے یہ بھی نہیں ہوا, ہم انشاءاللہ تعالی شتنگ کو بھی لے کے پھریں گے. سر گورنرشپ کے حوالے سے آپ ذرا گورنرشپ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ جی میں آپ سے, گورنر کا مسئلہ چونکہ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب پورے اہل ویال کے ساتھ جی بھی آتے ہیں. کل مجھے بابو سر میں وہاں پہ کچھ لوگ ملے کہ صدر صاحب, پاکستان کے صدر پہلی دفعہ بابو سر گیا, انہوں نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری مانگا, میرے پاس پیسے نہیں تھا. اب یہ حال ہو, جب وہ وزیر اعظم عمران خان تھا اس وقت بھی یہاں 1 روپے کی کوئی اسکیم اس نے نہیں دی. بہرحال وہ الگ سبجیکٹ ہے. پریزیڈنٹ پاکستان نے کہا نون لیگ کا پرائم منسٹر کی طرف سے لگایا ہوا کسی بھی گورنر کو میں نوٹیفائی نہیں کروں گا. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. پنجاب میں ہماری پارٹی نے ولی الرحمان کو گورنر لگایا, آپ نے دیکھا کیا حال کیا اس کے ساتھ, آخر میں جا کے صدر کے بغیر ہی یعنی نافذ العمل ہوا. اب KP میں گورنر نہیں لگا, بلوچستان میں نہیں لگا, سندھ میں نہیں لگا, GB میں نہیں لگا. 5 میں سے 4 جگہوں میں گورنر نہیں ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر یہ PMLN اسمبلی بھیجتی ہے تو وہاں پہ پریزیڈنٹ نے جو ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا ہے کہ میں آپ کو پرائم منسٹر نہیں مانتا. وہ تو اس کو پرائم منسٹر نہیں مانتا نا پریزیڈنٹ. صحیح سر. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بٹوین کوئی ایسا راستہ ہو, جب سمری جائے تو پرائم منسٹر جو ہے اس کو, پریزیڈنٹ جو ہے اس کو لٹکائے نا. تو کچھ ہماری اتحادی پارٹیوں کی بھی مشاورت ہے اس سلسلے میں, چونکہ ملک میں کرائسس اتنا آیا کہ ہمارے اس ایشو پہ ابھی تک کوئی خاص میٹنگ نہیں ہوئی تھی. ابھی میں نے اسلام آباد کے وزٹ کیا ہے, وہاں پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اس ایشو کے اوپر, انشاءاللہ بہت جلد. ابھی چونکہ GB میں ایشو نہیں رہا, گورنر جو قائم مقام کو دے دیا اسپیکر کو, وہ قائم مقام گورنر ہے, بجٹ اتھینٹیکیشن وہ کرے گا. ڈے ٹو ڈے افیئر ابھی ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں. اب ڈسٹرب ہوں گے تو ہم لوگ خود ہی ڈسٹرب ہیں. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا ان میں سے کسی ایک شخص نے گورنر لگنا ہے تو اس کے لیے پرابلم ہے, باقی علاقے کا کوئی کرائسس انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر. حفیظ الرحمان صاحب, سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. پورے گلگت بلتستان کی اور ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو ہوئی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بجٹ کے حوالے سے خواجہ انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نجم الحسن سید کو اجازت دیجیے. اللہ نے